गुमराह एपिसोड 139। बिस्तर में लेटे लेटे 5 बज गए। कमरे की दीवार पर लगी घड़ी बार बार मुझे एहसास दिलाती थी कि मुझे वहां से निकल जाना चाहिए। मैं उस गश्ती औरत का सामना ही नहीं कर सकता था। मुझे उसने कहीं का नहीं रहने दिया था। मुझसे मेरे फख्र को वो छीन चुकी थी। मेरी आना पाश पाश हो गई थी। मैं उसके सामने जाना ही नहीं चाहता था। ये सोचकर मैंने लिहाफ अलग फेंका, मगर ऐन उसी वक्त कमरे का भिड़ा हुआ दरवाज़ा खुल गया। कमरे में अंधेरा था। मैंने फौरन ही लिहाफ ऊपर कर लिया और यूं जाहिर किया जैसे मैं अभी तक बेहोश हूँ। वो दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। मेरे करीब आकर उसने मुझे बड़े गौर से देखा, मगर वहाँ रोशनी कम होने की वजह से वो कोई नतीजा खस न कर सकी। फिर वो दरवाजे की तरफ लौटी और उसके दोनों पट खोलकर वापस आ गई। अब कमरे में रोशनी आने लगी थी। वो मेरे चेहरे पर हाथ मारने लगी। दोनों रुखसार उसने दाएं बाएं हल्की सी चपत मार कर देखे। फिर वो मेरी गर्दन का मुआयना करने लगी। मैंने आंखें बंद कर रखी थी और सांस में जानबूझकर रोक रोक के ले रहा था। उसने मेरी फूली हुई रग पर हाथ फेरा। चंद ही लम्हों बाद उसने मेरे दोनों कान सहला दिए, मगर मैं चित लेटा रहा। आंखें मेरी अभी तक बंद थी, मगर जाने उसने किस बात से ये अंदाजा लगा लिया था कि मैं होश में आ चुका हूँ। मेरे पाँव पर से शायद लिहाफ उठाने से पहले ही उसे इल्म हो गया था कि मैं किन मंजिलों में हूँ। ऐसी कोई अलामत होगी वहाँ जिसने उसको इस नतीजे पर पहुँचा दिया कि मैं होश में हूँ। वो शायद मुस्कुरा दी थी। तो ये बात है, साहब अभी तक बेहोश हैं। ये लफ्ज़ उसने मेरी उस हालत नौम की कैफियत को तस्लीम कर लेने के लिए कहे थे। हालांकि उसको यकीन था कि उसका डसा हुआ अब पानी मांग रहा है। वो फौरन ही कमरे से निकल गई। मैंने उसी वक्त लिहाफ अपने पाँव पर डाल लिया। मुझे वहाँ सर्दी महसूस हो रही थी। अभी 15 मिनट भी न गुजरे थे कि वो चाय की प्याली बनाकर अंदर ले आई। जनाब, अब आप उठ जाएं, सुबह हो चुकी है, चाय हाजिर है, पी लें। मगर मैं फिर भी नहीं उठा। मैंने आंखें बदस्तूर बंद रखी। जब मैं नहीं उठा तो उसने चाय की प्याली मेज़ पर रखी और बाहर निकल गई। ये चाय पी ले, इससे कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। मगर मैंने चाय को हाथ नहीं लगाया। वो साली समझती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं लानत भेजता हूँ तेरे जैसी औरत पर। मेरा सारा इश्क अब खत्म हो चुका है बीबी। हाँ, तू अब नए सिरे से भी जवान हो जाए, जुलेखा बन जाए, तो भी मैं तुझ पर 1000 बार लानत भेजता हूँ। मैं तेरी चाय नहीं पीऊँगा। आखिर तूने समझा क्या है मुझे? मैंने चाय पीने के बजाय एक सिगरेट सुलगा लिया और बस वही काम खराब निकला। धुएं की बू बरामदे में पहुंची तो वो कहीं से उठकर तेजी से अंदर आ गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके भाईजान? अच्छा हूँ भाई, पहले से आराम है? मुकम्मल आराम है ना? दरअसल आपने हरकत ही ऐसी की थी भाई कि मेरा दिल चाहता था अपना सर पीटने को। मैं सोचती थी कि सारे मर्द ही ऐसे होते हैं, सर फिरे, लाओबाली और ज़िद्दी। चाय तो पी लें, इससे तो कोई ज़िद नहीं है आपको। ये कहकर उसने प्याली मेरे दाएं हाथ में थमा दी और खुद मेरी पायती में बैठ गई। बज़ाहिर वो बहुत खुश नजर आ रही थी। ये तुमने क्या कर दिया था मुझे? मैं तो सख्त हैरान हूँ। बहुत खबीस औरत हो तुम। दरअसल ये भी मेरा खरबा है। यह आखिरी बार मैं उस पर करती हूँ जो किसी भी तरह सीधा ना हो सके। आपको ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? मेरी गर्दन अभी तक फूली हुई है और तुम तकलीफ की बात करती हो। ये देखो, ये नस। ठीक है, वहीं पड़े रहें, मुझे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सा सेंक देने से ठीक हो जाएगी, फिक्र की कोई बात नहीं। मैंने रात 3-4 दफ़ा उठकर आपको देखा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, मगर आपकी नीयत ही ख़राब थी। मुझे अफसोस है सुमला, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। मगर मुझे ये तो बता दो कि यह हरबा तुमने किससे सीखा है? सब कुछ तजुर्बे से आता है, गहरे गौर-व-ख़ौज़ से। सिर्फ एक अपने वजूद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं, ये उस्ताद के बगैर कोई नहीं सीख सकता। मैं आपको बता ही देती हूँ, यहाँ जमील के 2 मेहमान आए थे। वो दोनों गैर मुल्की थे और फ़लस्तीनियों के लिए काम करते थे। ये गुर मुझे उनमें से एक ने सिखाया था। अधेड़ उम्र का आदमी था, उसकी भी नीयत ख़राब हो गई थी। मगर जब मैंने उसे पिस्तौल दिखाया तो वो डर गया। बाद में उसी ने मुझे बताया कि जापान में लड़कियाँ यही करती हैं और ये आखिरी हरबा है दुश्मन को ज़ेर करने का। गुड, मुझे सुनकर खुशी हुई सुमला। यकीन रखो, अब मेरी निगाह बहुत मोहतात रहेगी। मुझे मालूम है कि मुझे कहाँ देखना चाहिए। जहाँ भी देखें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। सिर्फ एक आदमी की नीयत ही धुली हुई होनी चाहिए। अब आप उठकर मुँह हाथ धोकर नमाज पढ़ लें और शुक्र करें कि आपकी जान बच गई, वरना उस हमले में आप शहीद भी हो सकते थे। आइंदा मुझसे सोच समझ कर बात करें। जमील को पता है कि तुम्हें यह हरबा आता है? नहीं, उससे तो मैं पिट लेती हूँ और ये बहुत ज़रूरी है। उसके बहुत से एहसानात हैं मुझ पर। मुझे वो हर शय से ज़्यादा अजीज़ है। बस मैं उसे अपना शौहर नहीं बना सकती। पता नहीं ऐसा क्यों है। मुझे क्या इल्म, वो तुम्हारे म्यार पर पूरा नहीं उतर रहा होगा। हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। ये कहकर वो तेजी से बाहर निकल गई।
میں نے منہ ہاتھ دھو لیا تو وہ کوئی آدھے گھنٹے بعد میرے لیے ناشتہ لے کر آ گئی، مگر اب کی بار وہ بہت سنجیدہ رہی۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ میں وہاں سے نکل جاؤں، مگر آبی کے آنے سے پہلے یہ ممکن نہیں تھا۔ ناشتہ میں نے کر لیا تو اس نے اندر آ کر خاموشی سے برتن اٹھا لیے۔ میرے لیے اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ بلا شبہ وہ یہی چاہتی تھی کہ میں وہاں سے نکل جاؤں، اس کا گھر چھوڑ دوں، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ بستر پر لیٹے لیٹے میں نے کئی سگریٹ پھونک ڈالے، مگر اس کا غصہ سر سے میں کم نہ ہو سکا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ میں ہوش میں آتے ہی اس کے گھر سے نکل جاؤں گا۔ وہ چاہتی تو مجھے گلی میں بھی پھینک سکتی تھی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کوئی 9:30 بجے کے قریب جمیل واپس آ گیا۔ وہ بہت خوش نظر آتا تھا۔ صحن میں اس کی آواز گونجی تو میں سمجھ گیا کہ اسے اس رات کوئی زبردست کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ وہ آتے ہی بولا، ارے بھائی کہاں ہو تم؟ کہاں گھسی ہوئی ہو؟ باہر آؤ ذرا۔ اس نے صحن میں پڑی چارپائی پر ہی ڈیرا ڈال لیا تھا۔ ایک بڑا سا اٹیچی کیس اس کے پاس تھا۔ میں دروازے میں ٹھہر کر اس کو دیکھنے لگا تو وہ اپنے بھاری بھرکم بوٹ اتار رہا تھا۔ سملا باہر نکلی تو وہ بولا، خیر تو ہے؟ تیرا منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ یہ قصہ کیا ہے بھائی؟ کچھ نہیں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کام ہو گیا کہ نہیں؟ وہ تو ہو ہی جاتا ہے، قسمت اچھی ہو تو تم جیسی عورت بھی مل جاتی ہے اور سودا بھی ہو جاتا ہے۔ لا میرے چپل ادھر لا۔ پر یہ تیرے رخ روشن پر 12 کیوں بجے ہیں؟ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ بڑے پرخلوص لہجے میں بولا، کیا حال ہے آپ کے جیلانی صاحب؟ کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ ابھی تک آبی واپس نہیں آیا، ورنہ میں یہاں سے چلا گیا ہوتا۔ نہیں یار جی، یہ آپ کا گھر ہے، آپ جب تک چاہے یہاں رہیں۔ میں ذرا دیر کے لیے سوؤں گا، رات بس ہنگامے کی نظر ہو گئی۔ جمیل صحن سے اٹھا اور کمرے میں جا گھسا۔ سملا باورچی خانے سے نکل کر کمرے میں چلی گئی تو میں پھر سے بستر پر جا لیٹا۔ جمیل کو بستر میں دبکے کو آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ آبی واپس آ گیا۔ موٹر سائیکل اس نے صحن میں رکھی تو میں اس کی آواز سن کر باہر نکل آیا۔ وہ بہت ہی تھکا تھکا سا نظر آتا تھا۔ کسی اور طرف دھیان دیے بغیر وہ سیدھا میرے کمرے میں آ گیا۔ میں وہاں سے ہوئے آیا ہوں جیلانی، مگر وہ عورت مجھے وہاں نہیں مل سکی۔ خواجہ غلام فرید سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ اس کی بیٹی کا نام فوزیہ تو ہے، مگر وہ میرے سامنے گونگی بن گئی۔ کیا مطلب؟ کیا کہتی تھی وہ؟ اس نے کہا کہ اس کا کسی جیلانی سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ تو یہ بھی مان کر نہیں دی کہ وہ تھانے بھی گئی تھی کہ نہیں۔ اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ وہ تھانے آئی تھی، میرے لیے کھانا لے کر وہاں پہنچی تھی۔ اس سے پوچھا نہیں تم نے؟ نہیں یار، وہ ہر بات سے انکار کرتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ اس کا رنگ گورا تھا، ہاتھ بہت خوبصورت تھے، مگر وہ سانولی سی عورت ہے۔ فوزیہ اسی کا نام ہے۔ کوئی گوری عورت تو مجھے وہاں نظر ہی نہیں آئی۔ تم بھی نرے احمق ہو آبی۔ چھوڑا تمہیں گائے کے نیچے اور تم جا پہنچے بیل کے نیچے۔ پتہ نہیں وہ کون عورت ہے جس سے تم جا ملے۔ حد ہو گئی۔ نہیں بھائی، فوزیہ نام کی لڑکی خواجہ غلام علی ہی کی بیٹی ہے، اور وہ خود مجھ سے ملی تھی، مگر اس نے کہا کہ وہ تو اس معاملے سے بالکل ہی ناواقف ہے۔ میں اسے کیا الزام دیتا؟ اس وقت خواجہ صاحب کہاں تھے؟ وہ وہیں بیٹھے تھے، وہ خود بھی یہی کہہ رہے تھے۔ بات کیسے ہوئی تھی؟ میں نے خواجہ صاحب سے کہا کہ میں CID انسپیکٹر ہوں، ان کی لڑکی فوزیہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ مان گئے اور انہوں نے مجھے فوزیہ سے ملا دیا۔ ختم کرو یہ قصہ، میں اس کے کھانے پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اس بدبخت نے خود مجھے فیرنی میں رکھ کر رقہ بھیجا تھا۔ خیر، تم ناشتہ کر لو، مگر یہ بتاؤ کہ تم رات کہاں رہے؟ بس ایسے میں اپنی ایک دوست کے گھر چلا گیا تھا، وہی جو ہمیں بینک میں ملی تھی۔ اچھا، تو یہ بات ہے، مگر میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ خیر تو ہے؟ خیر نہیں ہے ابھی، یہ عورت میری سمجھ میں نہیں آئی۔ رات میں اس کے کمرے میں جا گھسا تھا، مگر اس نے میری ایسی پٹائی کی، یہ دیکھو میری یہ نس ابھی تک پھولی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے رات کے سارے واقعات سنا دیے۔ وہ سنتا رہا اور مسکراتا رہا۔ جب میں چپ ہوا تو وہ بولا، جھاوے، تو سمجھتا ہے ہر عورت تیرے قبضے میں آ سکتی ہے، پر وہ تیرا گر کیسے سیکھ گئی؟ غیر ملکی مہمان تو اس کی اس طرح تربیت نہیں کر سکتے۔ کیا خیال ہے تیرا؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا، یہ نہیں گئی تو میں ادھر ہی رہ جاؤں گا۔ اس کو میں جمیل کے پاس نہیں رہنے دوں گا۔ دفع کر یار، تو آگے کی سوچ۔ یہ میں آج کا اخبار بھی لایا ہوں، حیرت ہے کہ اس میں تمہارے فرار کی کہانی درج نہیں ہے۔ وہ اس خبر کو گول کر گئے ہیں۔ اخبار میں نے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس میں میرے فرار کی خبر بالکل نہیں چھاپی گئی تھی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ جلتی گاڑی میں سے سپاہی باہر نکل بھی سکے تھے یا نہیں۔ میرے لیے آبی کا وہ اثار اس کا ایک شاہکار تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے عقب میں آ رہا ہے۔ گاڑی اس کے بموں کے دھماکے سے جلنے لگی تھی۔ سپاہیوں کو میں نے دروازہ بند کر کے اندر ہی روک دیا تھا، اور خدا ہی جانتا ہے کہ وہ وہاں سے کیسے نکلے ہوں گے۔ جمیل جلدی بستر میں دبک کر سو گیا تو سملا آبی کے لیے ناشتہ لے آئی۔ وہ اب بھی بہت سنجیدہ نظر آتی تھی، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔
صبح تو وہ اپنی فتح پر مسرور نظر آتی تھی کہ اس نے مجھے باندھ کے ڈال دیا تھا۔ وہ جب پانی لینے کے لیے واپس گئی تو میں نے کہا، آبی کیا خیال ہے تیرا، میں بھی اس کی نس دبا دوں؟ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فن مجھے بھی آتا ہے۔ ایسا ہی کرو یار، ذرا مزہ رہے گا، اس کو معلوم تو کہ اس کا واسطہ کسی اناڑی سے نہیں پڑا۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے، تم اب سو جاؤ، میں اس کے ساتھ کے ڈرامہ ضرور کروں گا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد آبی بستر میں دبک گیا۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ وہ گہری نیند میں کھویا تو میں باورچی خانے میں جا گھسا۔ سملا اس وقت بھی صفائی میں مصروف تھی اور ایک عورت اس کے ساتھ وہاں اور تھی۔ وہ اس کے گھر میں برتن بھانڈے مانجا کرتی تھی۔ میرے لیے ذرا کافی تو بنا دیں۔ جی اچھا، کافی کا جی چاہتا ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، میں ابھی لاتی ہوں۔ مگر ابھی نہیں، یہ عورت چلی جائے تو پھر آئیں، پہلے صفائی ہو جائے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں جا گھسا۔ آبی اس وقت واقعی گہری نیند میں تھا۔ میں عقبی دروازہ کھول کر سملا کے کمرے میں جا گھسا۔ وہاں میں نے ایک کیمرہ دیکھ رکھا تھا، وہ دیوار پر لٹکا تھا۔ اس کے کمرے میں پہنچ کر میں نے اسے بڑی احتیاط سے اٹھا لیا۔ فلم اس پہ موجود تھی اور وہ ایسا کیمرہ تھا کہ رنگین تصویریں بن کر فوراً ہی باہر آ جاتی تھیں۔ جمیل نے پتہ نہیں وہ کس لیے خریدا تھا، بہت ہی نفیس کیمرہ تھا وہ۔ میں اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ بستر ابھی تک شاید میرا منتظر تھا۔ میں سگریٹ سلگا کر لحاف میں جا بیٹھا۔ گھر میں اب چاروں طرف مکمل خاموشی طاری تھی، ایک صرف اس ملازمہ ہی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے طے کر رکھا تھا کہ میں سملا کو سبق دے کر واپس جاؤں گا۔ اس نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا اور اب سمجھتی تھی کہ وہ بالکل محفوظ ہے، میں دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھ سکوں گا۔ کوئی پون گھنٹے کے بعد سملا میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ میرے لیے کافی بنا کر لائی تھی، ایک نہیں 2 کپ۔ وہ اس نے لا کر میز پر رکھے۔ یہ لیں، کافی پی لیں۔ آپ کی بڑی مہربانی، ورنہ میں اس قابل کہاں تھا۔ زیادہ باتیں نہ کریں، آپ کے گلے میں خراش بڑھ جائے گی، بس اسے پی لیں۔ میں لحاف سے نکل کر اس کے پاس کرسی پر جا بیٹھا۔ کیمرہ میں نے لحاف کے اندر ہی رکھ دیا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ میں اس پر اپنا داؤ آزماتا۔ میری باتیں آپ کو پسند نہیں ہیں؟ جی نہیں، اس میں میٹھا تو زیادہ نہیں۔ میٹھا تو میں زیادہ ہی پیتا ہوں، البتہ جب آپ کافی دیں تو پھر میٹھے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ میرا خیال ہے آپ کو جلدی یہاں سے چلے جانا چاہیے، ورنہ آپ کی جان محفوظ نہیں ہے۔ میں شاید دوسری بار آپ کو معاف نہ کروں۔ میری توبہ، میں دوبارہ سے غلطی کیوں کروں گا بھلا؟ آپ نے ایسا پاگل سمجھا ہے مجھے؟ ذرا سوچے تو، آپ تو اچھے خاصے آدمی کو بیکار کر سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے پیالی اٹھائی اور اس کے قریب جا ٹھہرا۔ وہ کچھ بتکی تو صحیح، مگر اپنا خوف اس نے ظاہر نہیں کیا۔ کاش میں وہ گر آپ پر آزما سکتا، مجھے آپ اپنا شاگرد بنا لیں۔ وہ کنکھیوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میرا ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ دوسرے ہاتھ میں پیالی میرے ہاتھ سے چھلک گئی، مگر میں نے اس کو اٹھنے نہیں دیا۔ اس کی گردن خاص زاویے سے میں نے ہاتھ میں لے کر اس کی رگے احساس مسل دی اور اس کے ساتھ ہی وہ میرے ہاتھ میں جھول گئی۔ پیالہ کچھ زیادہ ہی چھلک گیا تھا۔ اس کو میں نے میز پر رکھا اور سملا کو کندھے پر ڈال کر میں نہایت خاموشی سے اس کے کمرے میں جا گھسا۔ سارا گھر خاموشی میں ڈوبا تھا۔ میں نے سملا کو پلنگ پر لٹا دیا۔ وہ گہری نیند میں تھی اور میں اس پر غالب آ چکا تھا۔ میں نے چاہا کہ میں اسے اس کی انا سے محروم کر دوں، مگر وہ جو میرے اندر ایک راست باز آدمی ہر وقت موجود رہتا تھا، وہ مجھ سے دستوں گریباں ہونے لگا۔ وہ مجھے کسی بھی طرح اپنی اس مفتو کو مزید ذلیل کرنے سے باز رکھ رہا تھا۔ میں نے کیمرہ سیدھا کیا اور اس کی 3-4 تصویریں اتار لیں۔ وہ سب کی سب بہترین حالت میں تھی اور ان میں سملا جیتی جاگتی نظر آتی تھی۔ ایک صرف اس کی آنکھیں ہی بند تھیں۔ سر اس کا اپنے باقی وجود سے لا تعلق ہو گیا تھا، نہ اس کا شعور کام کرتا تھا اور نہ لاشعور۔ وہ پہلی خاتون تھی جسے میں نے غصے کی حالت میں بلکہ صحیح سالم طبعی ذہنی حالت میں اس حال کو پہنچا دیا تھا۔ بلا شبہ وہ انتقامی کارروائی تھی، مگر اس میں اور بھی بہت کچھ تھا۔ مگر اس کے اس فخر کو میں نے ذلیل ہونے سے بچا لیا تھا۔ وہ رنگین تصویریں اس کے اصل سے کہیں زیادہ جاذب نظر تھیں۔ وہ میں نے جیب میں رکھی اور کیمرہ کیل پر لٹکا کر میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ ایک بار پھر میں بستر میں لیٹ گیا۔ نیند نے مجھے بھی نڈھال کر دیا تھا۔ میں 4 بجے بستر سے اٹھا تو جمیل اس وقت مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ تم بہت گھبرائے ہوئے ہو۔ یار وہ سملا، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، وہ بالکل بے ہوش ہے۔ اتنے میں آبی بھی جاگ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ بے ہوش کیسے ہو گئی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہاں کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے، تم ہی دیکھو اسے جا کر، میں تو سخت پریشان ہوں۔ آبی نے حسب عادت اٹھتے ہی بوٹ پہن لیے اور ہم دونوں جمیل کے ساتھ سملا کے کمرے میں جا گھسے۔ وہ واقعی ابھی تک بے ہوش تھی۔ میں نے جاتے اس کی نبض ٹٹولی اور آنکھوں کا غلاف الٹ کر دیکھا۔ میرا خیال تھا وہ آدھے گھنٹے تک ہوش میں آ جائے گی۔ ذرا سا تیل لا اور اس کے تلووں پر ملو، میں اس کی گردن کی مالش کرتا ہوں۔ جمیل تیل کی شیشی لائے تو ہم نے اس کی مالش شروع کر دی۔ اس کی گردن اور کنپٹیوں کی مالش کا اثر یہ ہوا کہ وہ 10 منٹ بعد ہی ہوش میں آ گئی۔ کسمساتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دی۔
میں اور جمیل اس کے سامنے ہی بیٹھے تھے۔ چند لمحوں تک وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتی رہی، یوں جیسے کوئی بات اس کے منہ پر آ کر رک جاتی ہو۔ تجھے کیا ہو گیا تھا سملا؟ ایسی حالت میں تو میں نے تجھے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کوئی دوا پی لی تھی تم نے؟ نہیں جمیل، یہ بات نہیں، بس پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے، میں بستر پر لیٹی اور بے ہوش ہو گئی۔ کب سے ہے یہ میری حالت؟ وقت کیا ہوا ہے اب؟ 4 بج رہے ہیں اور پتہ نہیں تم کب سے بے ہوش ہو۔ یہ لوگ بھی سو رہے تھے، ہمیں اس نے کافی پلائی تھی، یہی کوئی 10 بج رہے تھے اس وقت۔ بھوت پریت اسی وقت نیچے اترتے ہیں، آبی نے لقمہ دیا۔ جی ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے، مگر یہ کوئی انسانی بھوت تھا۔ تھوڑا سا پانی تو لائے میرے لیے۔ وہ بہت ہی سنجیدہ بلکہ افسردہ دکھائی دیتی تھی۔ جمیل باہر نکلا تو وہ بولی، یہ کیا حرکت کی آپ نے میرے ساتھ؟ یہ گر آپ کو بھی معلوم تھا کیا؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جاتی تھیں۔ جی ہاں، اس کی موجد آپ ہی نہیں ہیں، اور کچھ لوگ بھی اس تجربے میں کامیاب رہے ہیں۔ اور آبی، تم چلو، میں ان سے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آبی کو وہاں سے چلتا کیا، اور اب مجھے معلوم ہوا کہ آپ کیسی ہیں۔ آپ کی میں نے کچھ تصاویر بھی کھینچ لی ہیں، یہ دیکھیں۔ میں نے ایک تصویر اس کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا جیلانی صاحب، میں اس ذلت کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ایسی حالت میں تو آپ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ جی نہیں، ایسی کمین کی مجھ پر نہیں آئی ابھی، آپ بالکل محفوظ ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جیلانی صاحب، مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں میں اس حالت میں ماری تو نہیں گئی۔ مگر ابھی وہ بات کہی رہی تھی کہ جمیل اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر سملا نے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی حلق سے نیچے اتارا اور بولی، تم ذرا حکیم صاحب کے پاس ہی چلے جاؤ، کوئی دوا ہو تو لے آؤ، میرے گلے میں سخت خراش آ گئی ہے، پانی حلق سے نہیں اترتا، ساری کیفیت اسے بتا دینا۔ اچھا، میں بھی جاتا ہوں، وہ گھر پر ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اسی وقت گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھے معاف کر دو سملا، میں نے تمہارے ساتھ شاید بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ نہیں، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے جیلانی، میں آج رات ہی نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، پھر کسی دن تم سے ملنے میں یہاں آؤں گا۔ جس چیز کی مجھے تلاش تھی وہ مجھے مل گئی ہے۔ میں نے اس کو یہ احساس دلایا کہ میں اس کے بغیر بہت ہی تنہا ہوں، اور حیرت کی بات یہ کہ اس نے اف تک نہ کی۔ جمیل واپس آیا تو اسے برآمدے میں بیٹھی ملی، اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ مطمئن تھی۔ اس رات سملا نے خود کو اچھی طرح سجایا سنوارا۔ وہ 16 سنگھار کر کے کمرے سے نکلی تو میں اور آبی اس وقت صحن میں بیٹھے تھے۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ جمیل اس وقت کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ ہم سملا سے باتیں کرنے لگے۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ جمیل اندر آ گیا، مگر وہ تنہا نہیں تھا، اس کے 2 دوست بھی ساتھ تھے اور وہ پردے کے لیے باہر ہی گلی میں رک گئے تھے۔ سملا، تو اندر چل، میرے دوست آئے ہیں۔ سملا اسی وقت کمرے میں جا گھسی۔ آ جاؤ یار، اندر آ جاؤ۔ اس کے دونوں دوست اندر آ گئے۔ ان کا حلیہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ وہ سر پر یہ بڑی بڑی کلے دار پگڑیاں باندھے ہوئے تھے اور گلے میں کمبل جھول رہے تھے۔ نیچے ان لوگوں نے سفید شلوار قمیص پہن رکھی تھی، دونوں کے جوتے تلائی تھے، وہ کوئی سوداگر نظر آتے تھے۔ ان سے ملو یار، یہ میرے دوست الفت علی خان اور قائم حسین ہیں، اور یہ ہیں جیلانی صاحب اور آبی صاحب۔ ہم نے اٹھ کر ان سے ہاتھ ملایا تو وہ دونوں سامنے کی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ بہت بھوک لگی ہے یار، قاسم نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ وہ ہم دونوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے یہ دوست کہیں ملازم ہیں؟ نہیں یار، یہ بھی اپنے ہی دھندے کے آدمی ہیں، مگر ان کا محکمہ مختلف ہے۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے پہلے کھانا تیار کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں جا گھسا۔ الفت علی خاموشی بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے یہی تاثر ملتا تھا کہ وہ جمیل کے گھر کو بڑے انہماک سے دیکھ رہا ہے۔ کبھی اس کی نظر ہمارے چہرے پر بھی جم جاتی تھی۔ ہم سے پتہ نہیں وہ کیا چھپا لینا چاہتا تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں بھاری بھرکم اٹیچی کیس تھے جو وہ بڑی مشکلوں سے اندر لائے تھے۔ آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ یہ سامان تو آپ کے پاس بہت وزنی ہے۔ آبی نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ بڑی مصیبت ہے یہ سامان بھی، ہمارے تو سر پولے ہو گئے، بڑی مشکلوں سے یہاں پہنچے ہیں۔ دراصل ہم گھوڑوں پر سوار تھے، مگر وہ راستے میں ہی ہم سے چھن گئے۔ چھن کیا گئے، وہ دونوں ہی زخمی ہو گئے تھے۔ یہ سامان اٹھا کر بہت مصیبتوں سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ قائم حسین نے وضاحت کی۔ اتنے میں جمیل پھر ہمارے پاس آ بیٹھا اور بولا، اس میں کیا ہے یاروں، کوئی مال بھی لائے ہو کہ نہیں؟ لائے ہیں بھائی، اس بریف کیس میں ہم تمہارے لیے چاندی لائے ہیں اور اس میں الائچی ہے۔ گڈ، ویری گڈ، پھر تو مزے ہی آ گئے۔ الائچی کا گاہک بھی یہاں موجود ہے، تم آؤ میرے ساتھ، اندر آ جاؤ، حساب کتاب بھی وہیں کر لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک اٹیچی کیس خود اٹھایا اور دوسرا اس نے قاسم حسین کو اٹھوا دیا۔ وہ دونوں ہی کمرے میں بند ہو گئے۔ رات ان تینوں نے خوب شراب پی، یہاں تک کہ وہ دھت ہو گئے۔ میں اور آبی اپنے ہی کمرے میں بیٹھے رہے۔ وہ لوگ ہماری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہے تھے۔ اس وقت یہی کوئی 12 بجے کا وقت ہوگا کہ سملا ہمارے پاس آ گئی۔
اس کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ وہ بولی، آپ دیکھتے ہیں یہ کیسا ادھم مچا رہے ہیں۔ میں نے ان کو پچھلے کمرے میں بٹھایا تھا، مگر ان کا شور تو سنیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیوں آتے ہیں ادھر؟ جمیل کے کاروباری دوست ہیں، بارڈر کے پار سے آتے ہیں چاندی لے کر۔ ان کو ہوش کرنا چاہیے، آوازیں باہر تک بھی پھیل سکتی ہیں۔ مجھے یہی دھڑکا لگا ہے۔ ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، سپاہیوں کی گولی سے زخمی ہو گئے تھے، پھر بھی یہ انہیں بھگاتے رہے، اور بعد میں کسی جگہ جب وہ بے دم ہو گئے تو یہ انہیں چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ پتہ نہیں پولیس کیا کرے، وہ کسی بھی وقت مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں۔ مال کہاں ہے اب؟ وہ تو جمیل نے گھر سے باہر بھیج دیا ہے، اسے یہ کہاں گھر میں رکھتے ہیں، فوراً ہی ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ خدا ہی خیر کرے، میرا خیال ہے ابھی ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یہی ہوگا، ہم صبح یہاں سے نکل جائیں گے، یہ سارا دھندا ہی بہت غلط ہے۔ آبی بھی ان کا شور شرابہ سن کر افسردہ ہو گیا تھا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ دروازے پر زوردار قسم کی دستک ہوئی۔ میں اور آبی دونوں اچھل پڑے۔ پولیس کے نام سے ہمیں وحشت ہوتی تھی، پتہ نہیں دروازے پر کون آیا تھا۔ آپ دیکھیں ذرا کہ کون ہے۔ نہیں، یہ کام آپ کو کرنا ہے، ہمیں دیکھ کر خواہ وہ لوگ شک کریں گے، خدا معلوم کون ہو دروازے پر۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، آپ ذرا ان کو خاموش کرائیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اندر سے آنے والی آوازیں آبی نے فوراً ہی بند کرا دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ابھی تک ہوش میں تھے اور خامخواہی شور مچا رہے تھے۔ سملا نے دروازے پر جا کر پوچھا کہ کون ہے، تو ایک بڑی تیز کراری سی آواز گلی میں گونجی، ہم بارڈر پولیس کے آدمی ہیں، دروازہ کھولیں۔ کیا کام ہے آپ کو اس وقت ہمارے گھر میں؟ دروازہ کھولیں، ہم آپ کے گھر کی تلاشی لیں گے۔ سملا پریشان ہو کر واپس آ گئی اور ہمارے کمرے سے گزرتی ہوئی بولی، بارڈر پولیس کے آدمی ہیں، میں بتاتی ہوں انہیں۔ یہ کہہ کر وہ اگلے کمرے میں جا پہنچی۔ کچھ ہی دیر بعد جمیل ہمارے پاس آ گیا۔ وہ بولا، آپ بے فکر رہیں، میں ان کو وہیں سے ٹہلا دوں گا، یہ آتے ہی رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے صحن کا دروازہ کھولا اور گلی میں نکل گیا، مگر ان کے سامنے اس کی دال نہیں گلی۔ وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ جمیل کو ایک طرف ہٹا کر وہ دروازے کے اندر آ گئے۔ پتہ نہیں باہر کتنے لوگ موجود تھے، صرف 3 سپاہی اور ایک انسپیکٹر ہی ہمیں صحن میں دکھائی دیے۔ میری اور آبی کی تو جان ہی نکل گئی۔ جمیل بھی ان کے عقب میں آ رہا تھا۔ وہ برآمدے میں پہنچ کر رک گئے۔ انسپیکٹر نے مکان کا اچھی طرح جائزہ لیتے ہوئے کہا، ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ اسمگلر آپ کے گھر میں موجود ہیں، کہ دروازہ کھولیں۔ دیکھ لیں صاحب، ضرور دیکھیں، میرے چند عزیز یہاں آئے ہوئے ہیں، ان سے مل لیں آپ۔ یہ کہہ کر جمیل نے انسپیکٹر کو ہمارے کمرے میں داخل کر دیا۔ ہم اس وقت بستروں میں دبکے تھے، لیمپ کی بتی کافی روشن تھی۔ یہ ہمارے انسپیکٹر صاحب ہیں، انہیں شبہ ہے کہ یہاں چند اسمگلر جمع ہیں۔ پھر جمیل نے ہمارا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ میرے ماموزاد بھائی ہیں غلام جیلانی، اور یہ آبی صاحب ہیں، اسلم آبی، ملتان سے آئے ہیں۔ نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ اس نے ہمیں بغور دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں الفت علی اور قائم حسین کی تلاش ہے۔ یہ کہہ کر وہ اگلے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ان دونوں کی گرفتاری اب یقینی ہو گئی تھی۔ انسپیکٹر نے اگلے کمرے میں جانے سے پہلے ایک بار پھر ہماری طرف مڑ کر دیکھا اور بولا، یہ ادھر شور کون مچا رہا تھا؟ آپ کا وہم ہے جناب، شور کون مچا سکتا ہے یہاں؟ ایسے ہی گپ شپ کر رہے ہوں گے۔ اچھا، دیکھتا ہوں میں۔ یہ کہہ کر وہ اگلے کمرے میں جا گھسا۔ الفت اور قائم حسین وہیں بیٹھے تھے اور میرا خیال تھا کہ وہ ان کی گردنیں ناپ لیں گے۔ ہم بھی ان کے پیچھے اس دروازے میں داخل ہوئے، مگر یہ دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کہ وہ دونوں وہاں موجود نہیں تھے۔ انسپیکٹر پریشان ہو گیا۔ 2 سپاہی اس کے ساتھ تھے۔ اس نے انہیں تمام کمروں کی تلاشی لینے کا حکم دیا، مگر انہیں وہاں کسی کمرے سے کچھ بھی نہ مل سکا۔ گھر میں کوئی ایسا سامان نہیں تھا جس پر اعتراض ہو سکتا۔ جمیل نے سونے چاندی نام کی کوئی شے وہاں نہیں رکھی تھی، صرف ایک سملا کے چند زیورات تھے، اور وہ ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا۔ میری اطلاع غلط نہیں ہو سکتی جمیل میاں، بہتر ہے کہ تم مجھے ساری بات بتا دو۔ گھر تو آپ نے دیکھ ہی لیا جناب، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے یہی 2 عزیز یہاں ہیں اور تو کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ گھر سے نکلے تو جمیل اور سملا پھر ہمارے پاس آ بیٹھے۔ دونوں ہی خاموش تھے۔ کہاں گئے وہ دونوں؟ اچھا ہوا وہ غائب ہو گئے، مگر ہیں کہاں وہ؟ آبی نے پوچھا۔ اللہ نے انہیں بچا لیا، ورنہ دونوں مارے گئے تھے۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ سارا مال میں نے باہر بھیج دیا تھا۔ آبی صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے ان کے بارے میں، کیا خیال ہے؟ انڈیا جائیں گے آپ؟ ہاں، ارادہ تو ہے، مگر اب تو یہ ممکن نہیں رہا۔ نہیں، یہ اب بھی ممکن ہے۔ صبح وہ ہم سے مل کر جائیں گے، میں 4 بجے آپ کو جگا دوں گا۔ ٹھیک ہے، ہم صبح ان کے ساتھ چلے جائیں گے، کچھ کام ہے ہمیں امرتسر میں۔ کچھ دیر تک وہ دونوں ہمارے پاس بیٹھے رہے اور پھر اپنے کمروں میں جا گھسے۔ یار، کیا خیال ہے تیرا؟ ہم امرتسر چلے جائیں؟ ڈلو صاحب کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر پہلے ہمیں عالیہ کا پتہ معلوم ہونا چاہیے۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ عالیہ ہی تھی جسے اس روز اغوا کر لیا گیا تھا؟ ہاں بھائی،
میں خود وہاں موجود تھا. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون لوگ تھے. گھر میں اور آدمی بھی تو ہوں گے؟ ضرور ہوں گے، مگر میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی. موقع ہی نہیں تھا. مجھے اپنی جان کے لالے پڑے تھے. ان کا مقصد بھی وہی تھا جس کے لیے میں وہاں پہنچا تھا. ٹھیک ہے یار، ہٹاؤ اس قصے کو. ہمیں بہرحال امرتسر پہنچنا ہے، ورنہ وہ ڈھلو صاحب کا پتہ نہیں کیا حال کریں گے. میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا. 2 گھڑی رات باقی رہ گئی تھی. وہ ہم نے جوں توں کر کے بستر پر گزار دی. نہ آبی گہری نیند سو سکا نہ میں. مگر 3 بجے ہی ہمیں جمیل کے کمرے سے آوازیں سنائی دینے لگی. قائم حسین شاید واپس آ گیا تھا اور اس کے ساتھ الفت علی بھی. ہم دونوں ہی اٹھ بیٹھے. چند ہی لمحوں بعد عقبی دروازہ کھلا اور وہ تینوں واقعی صحیح سالم حالت میں ہمارے سامنے آن کھڑے ہوئے. لو بھائی، یہ واپس آ گئے. 2 گھڑی کی مہلت ان کے لیے بہت کافی تھی. یہ قصہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. آپ کہاں چلے گئے تھے جناب؟ آبی نے پوچھا. بس ایسے ہی ہم ذرا ادھر ادھر ہو گئے تھے. اپنا تو دھندا یہی ہے. آپ انڈیا جانا چاہتے ہیں؟ ہاں یار جی، کوئی محفوظ راستہ ہو تو ہمیں دکھا دو. ہم امرتسر جانا چاہتے ہیں، بہت ضروری کام ہے. ٹھیک ہے، ہم ابھی جا رہے ہیں، آپ تیار ہو جائیں. کچھ پیسہ ہے آپ کے پاس؟ ہاں، کوئی 20,000 ہے. کافی رہے گا؟ بہت کافی ہے. وہ 5,000 روپے لیتے ہیں. آپ کے 10,000 لگیں گے اور آپ امرتسر پہنچ جائیں گے. اب ریٹ کچھ کم ہو گیا ہے، ورنہ پہلے وہ 10,000 لیتے تھے. قائم حسین نے کہا. اس کی معلومات ہمیں متاثر کرتی تھیں. ویسے بائی دا وے، آپ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ کہیں کے بھی نہیں، سارے ہی ملک ہمارے. ویسے ہم لاہور میں رہتے ہیں. میں نے جواب دیا. ٹھیک ہے، اب نکل چلیں، ہمیں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے. یہ کہہ کر آبی اپنی جگہ سے اٹھ گیا. چند ہی منٹ بعد ہم وہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گئے. مگر جیسے ہی ہم باہر نکلے، سملا نے مجھے ٹھہرا لیا. وہ برآمدے میں کھڑی تھی. وہ بولی. آپ ذرا میری بات سنیں. میں ان کو صحن میں چھوڑ کر برآمدے کی طرف بڑھا تو وہ بولی. اگر آپ برا نہ مانیں تو میری تصویریں مجھے دے دیں، یہ بہت ضروری ہے. ہاں، مجھے افسوس ہے. یہ کہہ کر میں نے 4 تصویریں اس کی طرف بڑھا دی. اس نے ان کو دیکھے بغیر اندر کا رخ کیا اور بولی. خدا حافظ جیلانی صاحب، مجھے امید ہے کہ آپ واپسی پر ادھر ضرور آئیں گے. اس کی آواز بہت مدھم تھی. جمیل سے وہ سب کچھ چھپا لینا چاہتی تھی، لیکن اس کے ذہن میں شک گہرا ہو گیا. مگر وہ موقع ایسا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی بات نہ کر سکا. سملا نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور بلند آواز سے بولی. آپ رقم گن لیں، بعد میں یہ نہ کہیں کہ پوری نہیں تھی. جی، میں نے گن لی ہے، رقم پوری ہے. میں نے جمیل کو سنانے کے لیے اونچی آواز میں کہا. موٹر سائیکل آبی نے وہیں چھوڑ دی اور ہم قائم حسین اور الفت علی کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئے. ہم کچے راستوں پر چلتے ہوئے بارڈر کی طرف چل دیے. راستے میں کئی گاؤں آتے تھے، وہ ہم نے 1 گھنٹے کی مسافت میں طے کر لیے. کسی بھی جگہ ہمیں بارڈر پولیس کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا. قائم حسین اور الفت علی بہت پر امید تھے، مگر مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ شاید ناکام ہو جائیں. روپے کا لالچ ایک آدمی یا چند آدمیوں کو تو گمراہ کر سکتا تھا، مگر اتنی ساری فوج کی فوج کو راستے سے ہٹا لینا، اور وہ بھی روپے کے بلبوتے پر، ناممکن تھا. مگر وہ مسلسل آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ہم احرن گاؤں میں جا پہنچے. وہ بالکل سرحد کے ساتھ تھا. اس وقت صبح کے 4:30 بج رہے تھے اور میرا خیال ہے وہیں کہیں پولیس پوسٹ بھی موجود تھی. الفت علی نے ہم سے 10,000 روپے لیے. 10 اس نے اپنی طرف سے جمع کیے اور اس رقم کو لے کر وہ آگے بڑھ گیا. ہمیں اس نے احرن گاؤں سے دور ہی درختوں کے جھنڈ میں ٹھہرا دیا. اسے گئے کوئی 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ 2 آدمی ہمیں اپنی طرف آتے دکھائی دیے. شکل و صورت سے ہی وہ سکھ نظر آتے تھے. ان کے عقب میں الفت علی چل رہا تھا. سپاہی حلیے کے اعتبار سے بارڈر پولیس کے دکھائی دیتے تھے. صرف اتنے ہی آدمی ہیں؟ جی ہاں، ہم 4 ہیں. ان کی تلاشی لو شیر سنگھ. سکھ نے سپاہی کو حکم دیا. وہ افسر معلوم ہوتا تھا. سپاہی ہماری تلاشی لے چکا تو بولا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جناب، صرف یہ رقم ہے. ٹھیک ہے، ان کو جانے دو. تمہیں زمین پر گھسٹ کر چلنا ہوگا. ان جھاڑیوں میں سے لیٹ کر آگے نکل جاؤ. جی بہت اچھا. اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ ہم بھارتی ہیں. سکھ نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا اور ہم بارڈر پار کر گئے، مگر اس طرح کہ ہم سب کو جھاڑیوں میں سے لیٹ کر آگے بڑھنا پڑا. وہ ہم جیسوں سے روپیہ لیتے تھے اور راستہ بنا دیتے تھے. ایسا راستہ جس پر چل کر کسی کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. ریٹ واقعی ان لوگوں نے کم کر دیے تھے کیونکہ آمد و رفت گھٹ گئی تھی. شاید اس لیے کہ سرکاری طور پر لوگوں کو آنے جانے کی اجازت زیادہ مل رہی تھی اور بارڈر پولیس کے لوگ ایک دوسرے سے مل کر اپنے گھروں کا قحط نکال رہے تھے. سوچتے ہوں گے کہ ہم تو سارا دن بارڈر ہی دیکھتے رہتے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں اگتا، مگر گھروں میں داخل بھوک کیسے ختم ہوگی؟ اس کا حال ان لوگوں نے یہی نکالا تھا.